अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद। पाकिस्तान की सियासत में कुछ मस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नामज़द होने का इम्कान बढ़ गया है। सिंध का कामयाब दौरा करने के बाद बज़ाहिर कामयाब दौरा करने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी अब वापस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रवाना हो रहे हैं और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ कशीदगी भी बढ़ रही है किसी हद तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तस्वीर एक वीडियो को लेकर हुक्मरान जमात ने अब उन्हें 9 मई का एक मुल्ज़म भी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि एक लेबॉर्ट्री फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल आफरीदी बतौर PTI कारकुन रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 9 मई के हमले में मुलव्वस थे। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें तस्वीर और वीडियो तो सोहेल आफरीदी की है, लेकिन लेबॉर्ट्री को ये अख्तियार ही नहीं था कि वो ये तस्दीक करे कि सोहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जगह पर मौजूद थे या 9 मई की तारीख़ को ये वीडियो बनी है। बहरहाल इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो ज़िले इंतखाबात हैं पिछले कई साल से बार बार इल्तवा का शिकार किए जा रहे हैं। अब की बार हुकूमत ने एक बार फिर नया कानून लाया है, एक ऐसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए जिस पर बज़ाहिर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत ही नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है और कल बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इस हवाले से तलब किया है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफ़िज़ मियां नोमान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अज़मत ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मालकन डिवीज़न, और उनके साथ जनाब शफ़क़त अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम कराची के सोहेल आफरीदी के दौरे से ही बात का आगाज़ करते हैं। तो शफ़क़त अवान साहब, आपके नज़दीक ये कितना कामयाब दौरा था? और क्योंकि वहाँ पे जलसा तो बज़ाहिर नहीं हो सका और उसमें मुख्तलिफ रुकावटें भी थी, मगर इसके बावजूद भी सिंध का दौरा भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया। सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हो सकी और ख़बरों के मुताबिक सिंध के वज़ीर आला ने जो दावत दी थी वो दावत वापस ले ली या मुलाकात मनसूख कर दी, ये क्या हुआ? अब जहाँ तक दौरे की आप बात कर रहे हैं, ये समझता हूँ कि हमारी जो अपनी उम्मीदें थीं उनसे भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर निकल आए और आपको इंसानी सारी सर वहाँ पे नज़र आ रहे थे। ये बहुत हमारे लिए खुशाइंद है कि इतने लोग आज भी सूबा सिंध में, जहाँ पे पंजाब और सरहद की निस्बतन ये समझा जाता है कि PTI उस तरह नहीं वहाँ पे जड़ें उसकी जिस तरह पंजाब में हैं या KP में हैं। तो जहाँ तक बात है सिंध हुकूमत की, तो उन्होंने हमें वेलकम किया। पहले दिन उनके वज़ीर गए और उन्होंने CM को वहाँ पे वेलकम किया, अजरक और वहाँ पे टोपी भी दी रवायती। हमने भी उनकी इस बात को वेलकम किया, लेकिन बस उनको ज़्यादा आगे हमारे साथ चलने नहीं दिया गया और फिर उन्हें कहा गया कि बस अब यहाँ पर ब्रेक लगाएं, आगे आपने ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना। उसकी वजह शायद ये थी कि वो ख़ुद चेक कर रहे थे कि इन्हें जाएँ खुला खेलने दें और दौरा नाकाम होगा और हम कहेंगे कि जी कुछ भी नहीं ये कर सके। लेकिन वहाँ पे जिस तरह लोग निकले फिर किसी से नहीं बर्दाश्त हुआ। तो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवैये में कुछ फ़र्क नज़र आया? नहीं, देखें आप, वो तो बिल्कुल भी नहीं था जो कुछ हमारे साथ पंजाब में हुआ। यूँ ही पंजाब में एंटर होते गए, चक्री से लेकर लाहौर तक, मैं ख़ुद मोटरवे पे नहीं आ सका था। हमने रिसेप्शन देनी थी भेरा में और मैं और मेरे साथ जो काफ़िला था हम ऊपर नहीं चढ़ सके थे मोटरवे पे। फिर मैं ख़ुद किस तरह असम्बली में दाखिल हुआ, पंजाब असम्बली में, वो अल्लाह जानता है। और जो वहाँ पे कुछ हुआ, फिर जिस तरह रुकावटें और वो जो माहौल था पंजाब में और लाहौर में, उससे तो इंटायरली डिफरेंट था। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर जिस तरह पहले दिन का या दूसरे दिन का मामला था या कंटिन्यू कर जाता 3-4 दिन, तो बहुत अच्छा जैसे जाता। लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस हद तक हमारे साथ चल सकती थी वो चली, फिर लिमिटेशंस तो मैं समझता। सोहेल आफरीदी साहब ने भी अपने खिताब में कुछ सिंध के दौरे के दौरान कुछ गिले शिकवे किए, उनको भी सुन लेते। मैं जब वज़ीर आला बना, हुकूमत ताउन नहीं कर रही,
جو جعلی طریقے سے آئی ہوئی ہیں. عدلیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کری. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعاون نہیں کر رہا. 1.5 گھنٹہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے چیمبر میں باہر بیٹھا رہا, لیکن اس نے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 کالز کیے, ایک بھی کال کا مجھے جواب نہیں آیا. میں نے لیٹرز لکھے, ایک لیٹر کا بھی جواب نہیں آیا. تو میرے پاکستانیوں, جب تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے, تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے. اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں. جی حافظ میاں نعمان صاحب, اب کیا کہتے ہیں؟ تمام راستے بند ہیں, عدلیہ سے کیس کی تاریخیں نہیں لگ رہی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہو رہی, تو احتجاج کے علاوہ تو کوئی راستہ رہ نہیں جاتا. آپ کی حکمران جماعت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ابھی تو آپ نے جیسے ان کا اپنا کراچی کے دورے کا ذکر کیا اور حیدرآباد کے دورے کا, تو اجرک بھی پہنائی گئی, ٹوپی بھی پہنائی گئی, ویلکم بھی کیا گیا. یہ پیپلز پارٹی نے کیا, ہاں, آپ نے پیپلز نہیں پارٹی کیا. نے, بالکل میں ہم مانتے ہیں جناب. تو اس کے اگلے ہی گھنٹے کے اندر جب انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جس ٹیم نے ہمارا استقبال کیا, یہ وہ ٹیم ہے جو بے نظیر بھٹو اللہ مغفرت کرے ان کی ٹیم ہے, یہ آصف زرداری کی ٹیم نہیں ہے. تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے ہی گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا وہ جو ایک تھا نا جی, جو ان کو ویلکم کیا گیا تھا. یہ بات تو پیپلز پارٹی والے کریں گے نا, آپ اپنے نون لیگ کا بتائیں گے, آپ کا کیا موقف ہے؟ میں اپنا موقف ہی بتا رہا ہوں نا جی. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ اب ظاہر پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے یہاں موجود ہیں, وہ بات بتائیں گے کہ کتنے انسانوں کے سر تھے اور باغ جناح کے اندر جب ان کو پرمیشن دی گئی. پنجاب کے بارے میں بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کیا وہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. میں آگے پنجاب پہ آ رہا ہوں. جی. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ان کی گزارشات سنائی ہیں, اس کے اندر انہوں نے عدلیہ سے بڑے گلے شکوے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اپنی پرانی عدلیہ ڈھونڈ رہے ہیں, جس عدلیہ نے ان کو لایا, بسایا, ان کی پرورش کی, ان کو پالا پوسا, جوان کیا, اور اس کے ذریعے سے جو ملک تباہی سے دوچار ہوا, جس طرح اس ملک کی بے توقیری ہوئی پوری دنیا کے اندر, اور جو عدلیہ کے غلط فیصلے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ اس عدلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور تیسرا جو ابھی پنجاب کے اوپر بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس لیول کا بندہ جس نے کسی صوبے میں جانا ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ رابطہ کرتا ہے, وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ جی میں آنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے پہلے دن سے ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ شاید یہ لاہور پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں. اور جس انداز میں پھر انہوں نے ایک ڈائیلاگ کے انداز میں چلتے ہوئے جو لاہور پہنچے, کسی بھی مرحلے پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. اگر رکاوٹ ڈالی جاتی تو کیا یہ پنجاب اسمبلی پہنچ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں کہ 35 لوگوں کی ایک فہرست تھی, لسٹ تھی, جو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں انٹری کے لیے پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ کے حوالے کی. جب پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی, تو بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جو کرمنل تھے اور جو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کہ یعنی داخل ہونا چاہ رہے تھے, وہاں پر آ کے ایک انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی, تو جس انداز میں پھر انہوں نے زبان استعمال کی. مطیع اللہ جان صاحب, مجھے اب انہیں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں جلسہ کرنے کی, دیکھیں انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی نہیں, انہوں نے کوئی ریٹرن پرمیشن جو ہے کسی کام کے لیے سیکھ نہیں کی. آپ دیکھیں کہ کیا کراچی کے اندر انہوں نے پہیہ جام کرنے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم لاہور کا پہیہ جام کر دیں گے, ہم لبرٹی چوک کے اوپر ہم جا کے بیٹھ جائیں گے, ہم دھرنے دیں گے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا ایک بڑا ڈیکورم ہے, آپ کا ایک وقار ہے, اس کو مانتے ہیں. لیکن اصل چیز جو جس طرح میں آنا چاہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جو آج انہوں نے ایک جو منہ شگافی کی ہے کہ جناب جو افغانستان سے جو دہشت گردی ہے, پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کو اس کے ثبوت دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی واضح آج انہوں نے ایک ایسی لائن ڈرا کر دی ہے کہ جس حوالے سے جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کی قیادت جو ہے وہ مین سٹریم ہماری جو پالیٹکس ہے اور نیشنل سیکورٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے. بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, وہ صوبائی حکومت ہیں. اور کیا کورٹ کمانڈر کو جو کورٹ کمانڈر کو بلایا گیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں کہ جناب افغانستان سے کوئی انفلٹریشن پاکستان میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور یہ ایسی بات ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں یہ تمام ریکارڈ پہ چیزیں لائی جائیں تاکہ ہم لوگ پھر آگے آپ کے ساتھ بڑھ کے مقابلہ کریں. تو یہ صوبائی اسمبلی میں پیش ہوں گے, کیا کورٹ کمانڈر کو جانا چاہیے صوبائی اسمبلی میں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے, وہاں پر بھی افغانستان کی حکومت نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا
انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب یہ جو لوگ افغانستان سے پاکستان آتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے بڑے ممالک دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اب دوبارہ نہیں ہونے چاہیے افغانستان سے. میں کہہ رہا ہوں جی مذاکرات مسلسل چلنے چاہیے اور پاکستان کے ایک ہی مطالبہ آج بھی افغان گورنمنٹ سے ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اچھا یہ بتائیں کور کمانڈر کو صوبائی اسمبلی میں بریفنگ دینی چاہیے؟ میں کہتا ہوں جی جو دیکھیں یہ جب مین سٹریم پولیٹکس کے اندر پہلے آئیں یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے. صوبائی حکومت ہے، ان کی اسمبلی ہے، منتخب لوگ ہیں، 4 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ مین سٹریم میں نہیں ہوں گے، وہ تو ہے مین سٹریم صوبائی میں. حکومت ضرور ہے اور یہ شو یہ کرتے ہیں کہ شاید پورا کور پاکستان کمانڈر کے کو ساتھ ہے. صوبائی اسمبلی میں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں جی بالکل سیکیورٹی اداروں کو جب ضرورت ہو کہ انہوں نے انٹیلیجنس کے اوپر بریفنگ دینی ہے جو بھی متعلقہ فورم ہوتے ہیں وہاں پر جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دینی چاہیے. لیکن جس طرح کا آج انہوں نے بیان دیا اس سے تو ایک بڑی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ کس سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ کس ایجنڈے پر کہہ رہے ہیں نا صوبائی اسمبلی میں آ کے ہمیں اعتماد میں لیں، ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ابھی تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا. جان صاحب اتنی یہ سمپل بات نہیں ہے، اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ ہمیں ثبوت چاہیے. میرے خیال میں کراچی دورے کے دوران سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ مزار قائد پہ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ فاتحہ بھی پڑھی ہیں. وہ ہم آپ کو ویژلز بھی دکھا دیتے ہیں ابھی، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی. اور یہ تمام جتنی بھی کارروائی وہاں پہ ہوئی ہے بیسیکلی تو یہ اس بیانیے کے ہی جواب میں نے جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب مزار قائد پہ کھڑے ہیں، میں ملک اعظمت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے نزدیک یہ کیسا جسچر تھا سہیل آفریدی صاحب کا مزار قائد پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب 27 دسمبر کو بی بی شہید کی برسی تھی اور میں خود سٹیج پہ تھا اور ہماری پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں زیادہ تر حصہ اس بات پہ رکھا کہ مفاہمت ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی ہونا چاہیے، سیاسی کردار کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، اور جب تک یہ سیاسی دائرے کے اندر نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ آپ مفاہمت کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کو یہ ٹاسک، آپ اس میں حصہ ڈالیں، آپ یہ کام کریں. تو ہم پیپلز پارٹی کے جتنے ممبرز اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایم این ایز وزیر جتنے بیٹھے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ جی کیا دونوں فریقین کی طرف سے ہمیں کوئی ٹاسک ملنے والا ہے یا ملے گا؟ جب ٹاسک ملے گا تو تب جرگہ ہوگا. خیر ہماری خواہش تھی. پھر جب وزیر اعلیٰ صاحب نے دورہ کیا تو ہم پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ تھا، ہمارا یہی طریقہ کار ہے کہ مہمان نوازی کے اس سے آغاز کیا. لیکن اسی دن ایک بات بھی بتائی کہ ہمارے بھائیوں آپ ہمارے مہمان ہیں، کوشش کرے کہ پرامن رہے. نہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو آپ نے جلسہ اجازت دے کے نہیں کرنے دیا، تو اور کیا کرتے ہو؟ کوشش کرے کہ پرامن رہے. تو کیا ہوا؟ پتھراؤ نہ کرے، توڑ پھوڑ نہ کرے. خیر جو کچھ ہوا. اجازت دی تھی آپ لوگوں نے بالکل جلسے کی، تو اندر کیوں نہیں داخل ہونے دیا؟ بالکل دیکھیں مزار قائد کے پاس روڈ ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے، نون لیگ بھی وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے، ساری جتنی پارٹیاں ہیں وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں جو پوائنٹ ہے، میں پختونخوا یا پنجاب کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بارے میں نہیں، کراچی کے کچھ دوست پی ٹی آئی کے ایسے تھے جنہوں نے خود ماحول خراب کیا. اچھا پتھراؤ کیا، یہ وہ سارا نہیں ہونا تھا. اچھا بتا دینا یہ جو مزار قائد پہ انہوں نے دعا کی ہے، حاضری دی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو میں بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی جس طرح ہم پاکستانی ہیں اسی طرح وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا ہی یہ ملک ہے. تو وہ رویوں میں نرمی لائے اور وہ باتیں کرے جو پاکستان اور پاکستانی کو کرنی چاہیے. چلو ٹھیک ہے، بالکل یہی بات، تاکہ کوئی اندیشہ نہ ہو. اندیشہ نہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق ایک ویڈیو کے اوپر پنجاب فورنسک لیب کی رپورٹ آئی ہے اور آخر وہ رپورٹ ہے کیا اور اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ویڈیو سے لیبارٹری سے تصدیق کرائی گئی ہے اور خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ تصدیق ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت
جلانے والے احتجاج کرنے والے کارکنوں میں شامل تھے. اب لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے اس میں جائے وقوع یا ویڈیو بننے کی تاریخ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں. ہاں سہیل آفریدی کی ویڈیو ضرور ہے اور اسی حوالے سے ہم جاننا بھی چاہیں گے. شفقت عواد صاحب یہ کیا ہے ویڈیو کا معاملہ اور سہیل آفریدی صاحب اس حوالے سے وہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیا وہ موجود تھے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کے آس پاس؟ مطیع اللہ جان صاحب اس 9 مئی کو اتنا ایک مذائقہ خیز بنا دیا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی 5-10% ریئلٹی تھی نا تو اب وہ بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں. ایک بڑی لمبی کہانی ہے جو مراد راز سے شروع ہوئی تھی اور آئی جی پنجاب جو اب موجود ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مراد راز از دا ماسٹر مائنڈ آف دس ہول انسیڈنٹ اور پھر انہوں نے 2 لفظ بولے پی ٹی آئی کے خلاف اور وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. ایک لمبی لسٹ ہے جو کہتا گیا وہ پاک ہوتا گیا. 2.5 سال تک انہوں نے اس ویڈیو کو چھپا کے رکھا. کرمنل لا میں قانون کیا ہے کہ آپ جو بھی ایویڈنس کولیکٹ کرتے ہیں آپ پرامپٹلی کرنا چاہیے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جتنا جلدی ہو سکے. آخری ویڈیو ہے کیا؟ ویڈیو ہے زمان پارک میں جب ہم سارے لوگ جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ اور وہاں پہ شیلنگ بھی پولیس کرتی تھی بعض اوقات. میری بھی کئی ویڈیوز ہیں وہاں کی. تو یہ وہاں پہ موجود تھے اس دوران جب ہم باہر کھڑے ہوتے تھے سارے لوگ. زمان پارک یہ تصدیق آپ نے کروا لی؟ جی زمان پارک کی ویڈیو تو سوشل میڈیا پہ عام ہے. ان کی وہ ساری ویڈیوز وہاں کی ہیں زمان پارک کی. اب انہوں نے یہ ایویڈنس رکھی ان کے بغور. اب جب وہ سی ایم بنے تو انہوں نے فرانسک کے لیے بھیج دی. اب فرانسک والے کتنے تیز نکلے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 9 مئی کی بھی ہے اور یہ فلاں جگہ کی بھی ہے. میرے خیال میں فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ میں تو یہ مینشن نہیں ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے. نہیں حکومت تو اور خبریں یہ چلا رہے ہیں، حکومت تو یہی خبریں چلا رہی ہے. اب دیکھیں فرانسک لیب جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو تھی تو آپ نے 15 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں خود کرمنل لائر ہوں اور 9 مئی کے بہت زیادہ ٹرائل کیے ہیں میں نے. ایک ہی بات پہ تو ہمارا ان سے احتجاج رہا ہے. نہیں بہرحال اگر ویڈیو اصلی ہے 9 مئی کی ہے، ریڈیو پاکستان پشاور کی ہے تو چاہے 6 سال بعد بھی ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ تو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ویڈیو ہے کہاں کی، کیا وہ واقعی میں کہہ رہا ہوں جی ویڈیو بالکل ہے لیکن زمان پارک لاہور کی ہے اور وہ مارچ 2023 کی ہے جب وہاں پہ پولیس دعویٰ بولتی تھی اور ہم سارے لوگ وہاں کو ہمیں بھگاتے تھے اور شیلنگ کرتے تھے. اس میں سہیل آفریدی صاحب بھی ہوتے تھے اور بھی کارکن ہوتے تھے، وہ بھی کارکن تھے ہماری طرح. تو ہم سب کی ہیں ویڈیوز وہاں کی 9 مئی کی، اس کی مارچ 2023 کی زمان اور جو پارک اصل 9 مئی کی ویڈیو ہے وہ تو سی سی ٹی وی میں جو جس پہ آ رہا ہوں کہ ہمارا موقف کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. آپ نے لاہور کو سیف سیفٹی کہتے ہیں، آپ نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. وہ بھائی ویڈیو لے کے آئیں، پروسیکیوٹ کریں اور ہمیں سزا دیں. ہر جگہ پہ آپ کے کیمرے موجود ہیں. آپ اتنے زیادہ کیسز بنا لیے آپ نے لیکن آپ ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں لے کے آئے. ریڈیو پاکستان بھی ایک حساس ادارہ ہے، اس کی بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ کہیں کی سی سی ٹی وی فوٹیج تو لا نہیں سکے اور اس کے پیچھے بڑی سمپل سی لاجک ہے وزیر اللہ جان صاحب. اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آتے تو پھر یہ ساری پول کھل جاتا کہ انہوں نے کس کس کو بھیجا ہوا تھا اور کس کس نے یہ کچھ کیا. تو حافظ صاحب کہاں ہیں آپ کی سی سی ٹی وی ویڈیوز؟ بات یہ ہے کہ یہ فورینزک لیب آپ کو پتہ ہے کہ ایون کہ کے پی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فورینزک لیب صرف پنجاب میں لاہور میں ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول کی لیب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اور وہ پاکستان کی لیب ہے جی پنجاب کی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہم سمجھتے نام پنجاب ہے ویسے ٹھیک ہے قائم پنجاب میں ہے لیکن ظاہر پورا پاکستان اس سے مستفید ہو رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے. جی بالکل کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کسی کو شک نہیں ہے. اب جو رپورٹ آئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق یا اس میں جو ٹیکنیکل نکات ہیں وہ تو فورینزک لیب ہی بتا سکتی ہے کہ اگر آج ان کے جو ریڈیو پاکستان کی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی موجودگی ثابت ہو گئی ہے اور وہاں پر جو اس کا گھیراؤ اور جلاؤ تھا اس کے اندر ان کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں ریڈیو پاکستان پشاور نظر آ رہا ہے؟ نہیں میں نے وہ ویڈیو ذاتی طور پہ دیکھی نہیں. اچھا میں تو صرف ایک یہ بات ان جنرل کر رہا ہوں. پنجاب حکومت نے بڑا سٹینڈ لیا ہے جی اپنی لیبارٹری کے حوالے سے، ورنہ تو وفاقی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا. نہیں وہ لیب ہی وہاں پر ہے جی، لیب ہی وہاں پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی کے کنائیونس کا یا خدا نہ خواستہ کوئی فورینزک لیب میں کوئی اس کو غلط استعمال کیا جائے، یہ اس کا کانسیپٹ ہی بالکل. وہ کہہ رہے ہیں زمان پارک کی ویڈیو نہیں، وہ تو دیکھیں اب یہ ایک تو یہ جو دعویٰ الٹیمیٹلی اب عدالت میں ثابت ہوگا
یہ تو ایویڈنس ہوں گے. یہ چونکہ سب جوڈیشس معاملہ ہے, ہمیں اس پر زیادہ جب تک کیس چلے گا, سہیل آفریدی گرفتار ہوں گے, جیل میں جائیں گے, ضمانت نہیں لگے گی, کیس نہیں لگے گا, 2-3 سال دیکھیں مطیع اللہ جہاں صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر ناجائز کیس نہیں بننا چاہیے. یہ بالکل ہمارا کلیئر موقف ابھی بن رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی وکٹمائز نہیں ہونا ابھی چاہیے, بن رہے ہیں یا چاہے نہیں؟ وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں, چاہے ہمارے دیگر حافظ صاحب ابھی بن رہے ہیں کہ نہیں ناجائز کیس؟ بات یہ ہے کہ کیس بن نہیں رہے, کیس نکل رہے ہیں. دیکھیں یعنی جو ڈیٹا موجود ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کا لاہور کا سب سے اعلیٰ نظام ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کا, سیف سٹی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کدھر ہے 9 مئی والی؟ ہر چیز کی ویڈیوز موجود ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ جناح ہاؤس کے پر جو واقعات تھے حملے کے, اور جو گلبرگ میں عسکری ٹاور کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کو جلانے کی کوشش کی گئی, وہ بڑی کلیئر سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سارے نہیں ہے حافظ صاحب کو بالکل نہیں الٹیمیٹلی دیکھیں فوٹیج جو بھی ہوتی ہے, چاہے سی سی ٹی وی ہو چاہے موبائل ہو, الٹیمیٹلی فورینزک لیبارٹری کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہے 9 مئی اور میں آپ نے یہی کہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پہلے کلیئر کر دیں کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہے. میرے ذاتی علم میں نہیں ہے, میں اس ابھی آپ نے کہا کہ موجود ہے. بات یہ ہے کہ ہونی چاہیے. الٹیمیٹلی سیف سٹی کے کیمرے بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج یہ جو موبائل ہے, یہ ہر بچے کے ہاتھ کے اندر 1-1 سیکنڈ کی ویڈیوز بنتی ہیں. فورینزک لیبارٹری کا کام کیا ہوتا ہے کہ آیا یہ جیل سازی تو نہیں ہے, کوئی جوڑا تو نہیں گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ فورینزک لیب نے کہا ہے کہ 1-2 جگہوں کے اوپر کہ یہ 2 چیزوں کو ملایا گیا ہے. چلیں آپ نے کہا نا موبائل ہے, تو موبائل کی ایک ٹویٹ بھی ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں جو موبائل سہیل آفریدی نے استعمال کیا اور اپنی سیلفی بنائی, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. دیکھیں اس اور میں یہ پیچھے زمان پارک کی عمارت ہے اس میں, اور یہی تصویر لے کے آپ کی پنجاب کی فورینسک لیب کو بھیجی گئی اور انہوں نے کہا یہ سہیل آفریدی ہے. مطیع اللہ جہاں صاحب, یہ 16 مارچ 2023 کا گزارش ہے کہ اگر زمان پارک پیچھے ہے تو یہ بری ہو جائیں گے, ان کے اوپر کیس نہیں بنے گا. اب اتنی فکر کی کیا بات ہے, لیکن جب تک بری ہوں گے وہ برے ہو جائیں گے. وہ تو پھر جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. اچھا جو بات یہ ہے کہ دیکھیں بات اصل چیز ہے کہ اب تو یہ شواہد جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے. ایک تو یہ تو دیکھیں ایک ٹیکنیکل لیب ہے, اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے یا جو بھی کی ہے. اب آگے جب شواہد جائیں گے, جب ایویڈنس جائیں گے, جب اس پر گواہان آئیں گے, تو اس کے بعد پھر اصل چیز پتہ چلے گی کہ اس میں کیس میں ان کو سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ملک عظمت خان صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ مالاکان ڈویژن سے ہے, پیپلز پارٹی کے صدر ہیں مالاکان ڈویژن کے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو جرگہ ہوا تھا اس میں آپ لوگ کی بھی نمائندگی تھی, آپ بھی تھے اس میں, گورنر صاحب بھی تھے اس میں. تو تیرہ ویلی میں تو اب آپریشن تو شروع ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ جی آپریشن تو چل رہا ہے, فوجی آپریشن ہو رہا ہے. اب یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں. جی تو اس جرگے میں کیا فیصلہ ہوا تھا کہ آپریشن کے حوالے سے جو اسمبلی میں آپ لوگوں نے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جرگہ بلایا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو اچھا کہا تھا, اچھا اقدام ہے. کس کو؟ جرگے بلانے کے اقدام کو. ٹھیک ہے. اور اس میں تمام نے اپنی رائے دی اور امن و امان کو پریورٹی بیان کیا کہ ہر صورت امن و امان ہونا چاہیے. اس جرگے کا جتنا بھی ٹوٹل ہوا وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. آگے اس کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتہ تو ہوگا. کچھ نہیں ہوا. آپ اس کے بعد آپ جو ہیں 13 ویلی میں فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیں اس جگہ پہ جو جرگہ ہوا نا, اس کے جتنے پوائنٹ سامنے آ گئے سارے وزیر اعلیٰ صاحب کو دیے گئے. وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, وہ سب لوگوں کی مختلف رائے تھی. اچھا مجھے اپنا بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی اور ملک عظمت جو ہیں وہ 13 ویلی میں فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. میں اس آپریشن کی حمایت کرتا ہوں جو پاکستان کے دشمن کے خلاف ہو. تو 13 ویلی میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میرا بالکل, اگر فوج آپریشن کر رہی ہے تو ٹھیک ہی کرے گی, کیوں غلط کرے گی. میں وہاں خود موجود تو نہیں ہوں, لیکن ہماری فوج اس لیے تو نہیں بنی کہ پاکستانیوں کو مارے. تو وہاں پہ حکومت نے کیا انسینٹیو بھی کوئی دیے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو رہے ہیں, بے گھر ہو رہے ہیں؟ کیا مالیاتی مدد ہے فوجی آپریشن سے متاثرین کے لیے؟ یہ کام یا مرکزی یا صوبائی حکومت دونوں کی ہے, وہ کرے. ان کی ذمہ داری. ہمارے دور میں 2009-10 میں آپریشن ہوا تھا مالاکان ڈویژن سے 25 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. 3 مہینے کے اندر میں خود اس میں MNA اور وزیر مملکت تھا. ہم نے اتنے دوڑے لگائی کہ ہم لوگوں کے پیچھے مردان پنڈی ہر جگہ گھوم پھر کر جاتے تھے ڈسپلیس پرسن کے پاس,
اور پھر ان کے وہاں پر اب کیا ہو رہا ہے؟ مکانات اور فیسیلیٹیشن اب آپ اور واپس مطمئن ہیں؟ کر ابھی آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ابھی تو وزیرستان سے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، لوگ بیٹھے ہیں. عمران خان کی حکومت میں بھی آئے تھے اور ان کو سنبھالا نہیں جا رہا. تو پشاور میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی، دونوں نہیں کر رہی. صحیح طرح نہیں کر رہی. میں نہیں مطمئن. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل جو کل سے باقاعدہ طور پہ شروع ہو رہا ہے. ویلکم بیک. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں. اور شفقت امان صاحب، کل اگر یہ اپوزیشن لیڈر نامزد تعینات ہو جاتے ہیں محمود خان اچکزئی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک اسمبلی ہے، اس میں نامکمل ہے. جب تک لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں نہیں ہوگا اور پچھلے 6 ماہ سے نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم 74 ممبران جو ہیں ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ فلاں شخص کو ہمارا لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً ہو جاتا. لیکن پتہ نہیں اس میں اسپیکر صاحب کیا کیڑے نکالنے لگ گئے ہیں. جی یہ ان کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مجھے آ کے پرسنلی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے. سرگوشیاں کی یہ سرگوشیاں کی ہیں. یہ باتیں تو ہوتی ہیں اوپن ڈیبیٹ کی، اور یہ باتیں سرگوشیوں کی نہیں کل آپ ہوتی. کے بندے پورے آئیں گے؟ ہمارے بندے تو میرے خیال میں کل جو پاکستان میں موجود ہیں وہ سارے ہوں گے. آج بھی کافی زیادہ تعداد میں تھے. تو انشاءاللہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب منتخب ہو جائیں گے، تعینات ہو جائیں گے. اور اس کے بعد چلیں، جمہوریت کا ایک سلسلہ، اسمبلی کا ایک سلسلہ تو چلے گا. بس اتنی ساری اس میں بات ہے. آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو راہ متعین کیا ہوا ہے احتجاج کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے، اس کے لیے ہمارے پاس دونوں آپشنز کھلی ہیں. حکومت جس طرح ہمارے ساتھ چلے گی ہم اس کے لیے حاضر ہیں. حاضر ہیں. مذاکرات میں بھی فیسیلیٹیشن ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر جی کے ہوتے ڈیفینیٹلی ہیں. اپوزیشن لیڈر کے منتخب ہونے کے بعد ہی معاملہ آگے چلنا ہے. اور اگر مذاکرات کی حکومت سنجیدہ ہے تو ہم ضرور کریں گے، لیکن ہم جھولی کسی کے آگے نہیں پھیلا رہے. اچھا حافظ صاحب، آپ کی جو حکمران جماعت ہے نون لیگ، اسلام آباد سے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں میں کامیابی کی دعوے دار ہیں. آپ کے 3 ایم این ایز ہیں، مگر آپ لوگ لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ضلعی حکومتوں کے انتخابات سے گھبرا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. اور ابھی کوئی 6ٹی 7ویں دفعہ جو ہے ضلعی انتخابات جو ہیں اسلام آباد میں، آپ ان سے جو ہے قانون میں نئی ترمیم لے آئے ہیں، ایک آرڈیننس لے آئے ہیں. وہ آرڈیننس جس پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے صدر مملکت کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ضلعی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں نون لیگ؟ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس پر سسٹم پہ غور کیا جاتا رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے کہ کیا نظام آگے ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اسلام آباد اب بہت وسیع ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے. اسلام آباد کے جو آرگنائز سیکٹرز ہیں اس سے ڈبل آبادی. اب اس کے ان آرگنائز جو ایریاز، جو دائیں بائیں جو کالونیز بنی ہیں، جو اپنا بہت سے، تو وہاں پر بہت بڑی ایک آبادی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ تو ایک حق ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ اس آبادی کے تناسب کے حوالے سے پوری پلاننگ کرے اپنی. اور آپ دیکھیں کہ بڑی جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کو خاص طور پہ مد نظر رکھا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپریل کے اندر یا مئی کے اندر الیکشن الٹیمیٹلی ہو جانے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ تیاریاں، اور اگر آرڈیننس بھی کوئی آیا ہے تو اسی حوالے سے ہی آیا ہے کہ الٹیمیٹلی ان ضابطوں کے تحت اور ان قواعد و ضوابط کے تحت الیکشن اگلے کنڈکٹ ہوں گے. سیم آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اپریل کے اندر لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں ایک نئے نظام کے تحت انشاءاللہ تعالی وہ وہاں پر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیلے 1 یا 2 مہینے کا ہے. وہ صرف وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھا جا رہا ہے کہ بہترین نظام کون سا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ ہو جائیں، لوگوں کو فیسلٹیز ملیں. کیا تبدیلی کیا لا رہے ہیں؟ سہولیات. ہر سال آپ نئی چیز لے آتے ہیں، اب کی بار کیا نہیں، اس کے اندر میرے خیال کوئی ٹاؤنز بڑھائے گئے ہیں اپنا. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے وہ اپنا نہیں دیکھا بھی. شاید 3 میونسپل کارپوریشنیں بنانے کا پروگرام ہے الٹیمیٹلی. جس طرح لاہور کے اندر 9 ٹاؤنز ہیں، اسی طرح اسلام آباد کی آبادی کا اب ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہاں پر اب 3 کم از کم میونسپل کارپوریشنز بنائی جائیں تاکہ ایک انتظامی جو ہے امور جو ہیں وہ بہترین طریقے سے سر انجام پائیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اپریل یا مئی کے اندر اسلام آباد کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ملک احمد صاحب، آپ کی پیپلز پارٹی نے تو آج واک آؤٹ کیا، احتجاج کیا ہے، صدارت دی، آرڈیننس جاری ہوا، صدر زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، یہ پیپلز پارٹی نے آج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا ہے، اور نوید قمر صاحب نے ترجمانی کی اور یہ کہا ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر کون سا آرڈیننس بن سکتا ہے
یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ آرڈیننس، اس کا وجود جو ہے پیپلز پارٹی نہیں مانتی، کیونکہ اس کے قانونی تقاضے تب پورے ہوتے جب صدر پاکستان کا دستخط اس کے اوپر ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں پیپلز پارٹی کی مشاورت بھی شامل نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، مشاورت کیا تھا، ہم پتہ ہی نہیں ہے ویسے وہ کیا ہوا۔ جو میری اطلاع یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے واک آؤٹ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مان بھی گئے تھے، نہیں تو بالکل انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم کل انشاءاللہ اجلاس کے اندر آئیں گے، اب کل تک اس کو کل post وہ pone اجلاس بھی بلا لیا ہے بلال بھٹو کوئی بات صاحب نہیں، نے۔ تو کل صبح اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سارے پیپلز پارٹی کے اراکین انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوں گے۔ جی شفقت صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اسلام آباد کی یہ جو ضلعی حکومتوں کی سیاست ہے اور یہ جو الیکشن بار بار ملتوی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات تو بڑی کلیئر سی ہے کہ الیکشن اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کا اب کوئی آپس میں جوڑ نہیں رہا، یہ حکومت بھی کریں گے زور آوروں کے لیکن زور یہ بات حافظ صاحب نہیں مانتے نا۔ سے نہ مانیں، حافظ صاحب کی تو یہ مانتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں، زور آوروں کے زور سے یہ حکومت کرتے رہیں گے، وہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن الیکشن ہوگا وہ کونسلر کا ہو یا ایم این اے کا اچھا، ہو، میں اس پہ تھوڑا وہ ان کے لیے اب بالکل بھی بڑی دور کی بات ہو گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرام میں کہا ہے کہ ان کو ضرورت تھی جب 26ویں میں، تو انہوں نے مولوی صاحب کو بھی بالکل اپنے سینے سے لگایا، اور جب 27ویں میں ضرورت نہیں رہی، مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جی جی، ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور 27ویں میں ضرورت نہیں رہی تو اس کو پوچھا تک نہیں۔ اب 28ویں میں بھی جب ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں کی، تو یہ ان کو بھی ایسے ہی کریں گے جیسے انہوں نے آرڈیننس پاس کر لیا بغیر پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے۔ تو اس لیے جہاں تک جس کی ضرورت ہوگی اس کو استعمال کر کے یہ پھینکتے جائیں گے، یہ کام اسی طرح چلنا ہے۔ جی حافظ صاحب۔ عوان صاحب ہمارے میرے لیے بڑے قابل احترام ہے جی، ہمارے رکن اسمبلی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی کا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ہری پور کا الیکشن بھی دیکھ لیں اور لاہور کا بھی دیکھ لیں۔ میں گیا ہوا تھا، میں الیکشن میں گیا ہوا تھا۔ ابھی میں لیٹسٹ جو لاہور سے انہوں نے وہ سیٹ کی جس پر انہوں نے اوپنلی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، میڈیا نے اس کو لائیو دکھایا ہے، پوری 4 مہینے کی کیمپین دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ اسی طرح ہری پور ہزارہ والی جو سیٹ تھی وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز سے پی ٹی آئی کو نکل آنا چاہیے کہ شاید پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ 100% پاکستانیوں کو ان کے اوپر اعتماد ہے، ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور ان کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں لوگ نا اب کارکردگی کے موازنے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ لوگ پنجاب کے اندر گڈ گورننس کا ماڈل دیکھ رہے ہیں، اور کے پی کے اندر جو گورننس کا ماڈل ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے لوگوں کی کیا رسپانس ملتا ہے حکومت کی طرف سے ان کے مختلف معاملات میں، اور پنجاب میں کیا رسپانس مگر مل کے رہا پی ہے۔ کے کو بڑا واضح ان کا شیئر ہی نہیں آپ وفاقی حکومت دے رہی، تو کیا کریں اپنے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں بالکل شیئر مل رہا ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی سیریسنس نظر نہیں آتی۔ دیکھیں وہاں پہ جو کے پی میں حالات ہیں اس وقت کہ لوگ بالکل چلیں ملک عظمت صاحب جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے، ملک عظمت صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی، کے پی کے کو اس کا شیئر مل رہا ہے؟ میں مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آپ۔ مرکز سے جو پی ٹی آئی کا شیئرز ہے 13 سال گزر گئے، ملتا رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے متی اللہ جان صاحب، میں پی ٹی آئی کا پورا شیئر مل 13 رہا ہے؟ سال میں پی ٹی آئی نے ایک پرائمری اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہیں بنائی، ایک ڈسپینسری یہ یا نیٹ ہائیڈل اسپتال نہیں پروفٹ ملا بنایا، ہے؟ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملا ہے؟ وہ نہیں ملا ابھی، وہ نہیں ملا؟ وہ نہیں ملا۔ جی عوان صاحب کتنا شیئر ہے جو آپ سمجھتے ہیں ملنا چاہیے اور میں نہیں؟ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، لیکن 50% سے بھی زیادہ شیئر ابھی تک نہیں ملا کے جو پی ابھی کو۔ مل رہا ہے اس کا ہاں 50%؟ اور 2013 میں ہماری حکومت آئی ہے، میں تھوڑا سا موازنہ کر دوں، 92 اس وقت کالجز تھے اور اب 300 کے قریب ہیں، 295۔ نہیں ہے میرے بھائی، ایک بھی دکھا، ایک بھی بتا دیں۔ ایک اسکول پرائمری اسکول نہیں اچھا چلیں ایک اس پہ پھر آپ پروگرام رکھ لیں۔ ایک میں ہاسپٹل بتا 2013 دیں، کے ایک بعد جو ہاسپٹل نیا ڈیولپمنٹ بناؤ۔ ہوئی ہے، اجاز صاحب یہ مہربانی آپ کرے پروگرام میں آپ ہوں گے اور میں ساتھ بالکل ہوں گا، اور اسی وقت جرمانہ لگے گا جس نے جھوٹ بولا۔ میں جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا، لیکن میں پنجاب سے ہوں، میرا دکھ گاڑی بھی میں فراہم ایک کروں گا، منٹ ہر اگر آپ کے چیز پاس میری ایک طرف منٹ سے۔ ہے تو آج پنجاب کی جو حالت زار ہے، پنجاب کی ترقی تو ایویڈنٹ ہے، میری بات سنیں، آج آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ میں کر سکتا ہوں، میں زمیندار ہوں اور 70% زمیندار رو رہا ہے، ہم بھی زمیندار ہیں۔ نہیں میری بات سنیں، جو آپ نے زمیندار کے ساتھ کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں، چلیں اس کے اوپر میرے خیال میں کیا گیا، اس کے اوپر الگ سے ہم ایک پروگرام رکھ دیتے ہیں۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔